अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। 46,000 का लेवल इंटेक दिखाई देता है मार्केट के अंदर। 11% इंक्रीज देखा गया है जब से हमने ये SBA यानी कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट साइन किया है। तो जब से हम देख रहे हैं IMF के आने के बाद मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी आ गई है। इन शॉर्ट एंड कट एंड क्रॉप अगर हम इस एक्सप्लेनेशन को करें तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स की बाइंग देखी जा रही है, विच इज़ वेरी गुड साइन। और साथ साथ अगर हम बात करें 11% इंक्रीज के साथ साथ मार्केट के अंदर तकरीबन 4,600 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इन अ मंथ एक हम कह सकते हैं कि अपग्रेडेशन देखी गई है। ये बहुत ही अच्छा साइन देखा जाता है। अगर हम किसी भी इकोनॉमी को रेट करते हैं तो सबसे पहले उसके बैरोमीटर को यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये परफॉर्मेंस वॉल्यूम्स वाइज देखें, नंबर्स वाइज देखें, वैल्यूज वाइज देखें तो डेली बेसिस पे हमें जो माइलस्टोन्स देखे जिनमें आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की हमें ज़मानत दे रहे हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन हो रही है। और साथ साथ जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब तमाम चीज़ें हम कह सकते हैं कि ऑन ट्रैक आ रही हैं या फिर एक अलाइन होना शुरू हो गई हैं। एक सिस्टमेटिक वे देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टैक्स कलेक्शन के हवाले से आज टॉपिक ऑफ द डे में बात करेंगे। हम देख रहे हैं टैक्स कलेक्शंस के टारगेट्स IMF की जानिब से देखे जाते हैं। IMF जो है हमेशा इस चीज़ को कंडीशनैलिटीज़ में शामिल करता है कि टैक्स कलेक्शन आपको बढ़ानी है, टैक्स बेस बढ़ाना है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये जब मीटिंग हुई थी IMF की, जब न्यूज़ आई थी और उसके बाद हमने एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जब सबकी एक मीटिंग देखी थी, उस वक्त ये एड्रेस में उन्होंने कहा था कि टैक्स देना जिम्मेदारी है हर शहरी की, हर पाकिस्तानी की, हर इंडिविजुअल की। तो हमें टैक्स बेस बढ़ाना है। टैक्स के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे, क्या क्या अभी न्यू पाइपलाइन में चीज़ें देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगी, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं और कौन से ऑप्शंस हैं जिनके बारे में लोग अभी अवेयर नहीं हैं, वो आज हम बात करेंगे। LSM एंड SMEs के हवाले से बात करेंगे। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ये किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पीछे अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें तो SMEs का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है सईद शफीक साहब ने, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सईद साहब से पूछना चाहूँगी, सईद साहब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात करें, चीज़ें बहुत चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ी और बहुत उन चैलेंजेस को इंस्टेंटली टाइमली डिसीजन लेके हल किया गया। उसके लिए हमने कितने अनपॉपुलर डिसीजंस देखे, उसके लिए कितने ज़्यादा क्रिटिक्स भी देखे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब चीज़ों को, अपने मुल्क को, अपनी इकॉनमी को अब सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इस सेल्फ सफिशिएंसी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें और मज़ीद दरकार हैं उसके बारे में बताइए। और सबसे पहले जो आपने ये जो देखा है, ये तमाम चीज़ें जो हमारी इकॉनमी ने शॉक एब्जॉर्ब किए, वो कितने ज़्यादा शॉक प्रूफ बनाने के लिए हमें और एफर्ट्स करना पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं हुकूमत को शाबाश देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हुकूमत आई थी और एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में ये एक मुश्किल फ़ैसला था हुकूमत लेने का। मैं अपनी ज़ाती पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ और मुझे जो लगा मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ और कौम से शेयर कर रहा हूँ। और यकीनन इसमें बहुत मुश्किल फ़ैसले थे और यकीनन ये एक जमहूरी क्योंकि पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो फ़ैसले थे उनके असरात और रद्द अमल जो थे वो बहुत मुश्किलात से, मतलब वो सामने जो आए तो वो ऐसे थे कि जिसमें अपना फ्यूचर जो था वो स्टेक पे लगाने वाली बात थी। उन फैसलों का रद्द अमल जो आना था वो कोई अच्छा नहीं था। महंगाई में भी इजाफा हुआ, टैक्स भी उसमें बढ़ाए गए, मगर जो मईशत का हाल पिछले 70-75 साल में हुआ, असल में इंसान की एक साइकी है, एक ह्यूमन साइकी है। हमें अगर बुखार भी होता है ना तो हम ये चाहते हैं कि हम 2 गोलियां खा के और दूसरे दिन हम ठीक हो जाएं और वापस बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं। तो ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो जो हमारी मईशत का बिगाड़ है, तो हम ये भी चाहते हैं कि कोई हुकूमत आए और एक जादू का डंडा घुमाए और सब चीज़ें वैसे ही हो जाएं और हम बिल्कुल UK बन जाएं और US बन जाएं और चाइना बन जाएं, विच इज़ इम्पॉसिबल, आउट ऑफ क्वेश्चन। और उसके पीछे की स्ट्रगल वो भी तो है ना, मैटर करती है। एक आपको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए और सही एक लॉयल्टी के साथ एक
ایک ایسی حکومت جو ملک کے ساتھ لائل ہو اور قوم کے ساتھ لائل ہو, وفادار ہو ملک کی, اور وہ ایسی ہو جو چاہتی ہو کہ بھئی یہ سب چیزیں جو ہے یہ ٹھیک ہو جائیں اور ایک تسلسل ان میں برقرار ہو جائے, تو اس کو بھی ان سب چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں دہائیاں درکار ہوں گی, کئی سال لگ جائیں گے. اب اس میں ہمارا جو کام ہے, جو ہم بیٹھے ہیں, وہ ہم مشاورت سے مشورے دے کے اپنی جو وہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, ان وقت کی ان چیزوں کو ہم کم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو آپ پھر دوبارہ امپورٹ کرنے پر لگ جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ فیوچر پلاننگ کریں گے. اچھا آپ یہ ہے نا کہ اگر آپ آمدنی نہیں بڑھا سکتے اپنی, تو آپ اخراجات میں تو کٹوتی کر سکتے ہیں. اخراجات میں کٹوتی کیسے کریں گے کہ آپ اپنے گندم کے وسائل بڑھانے شروع کریں, ایگریکلچر کو بیس آپ کریں, آگے بڑھائیں. آپ $3.5 بلین آپ پام آئل کی امپورٹ پر آپ لگا دیتے ہیں. پام آئل کے لیے یہاں کی جو کلائمیٹ ہے بہت سوٹیبل ہے, $3.5 بلین آپ وہ بچا لیں یہاں پہ. تو آپ ان چیزوں کو فوکس کریں گے تو آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کنزرویشن پہ بھی کافی کام ہوا ہے. رشین آئل جو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی کام دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بھی اگر ریفائن کر لیا جائے تو ہمارے لیے کافی انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں, کافی ہمارے لیے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے مواقع ہو سکتے ہیں. تو کنزرویشن پہ کام ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں نیو اپرچونیٹیز بھی سرچ کرنا پڑیں گی, ایکسپلور کرنا پڑیں گی, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو انوویٹیو بھی بنانا پڑے گا. میں عدنان صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لوں گی. عدنان صاحب, اگر تھوڑا سا ریونیو جنریٹ کرنے کی بات کریں تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ اپرچونیٹیز چاہیے, لوگ بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں. اگر ینگسٹرز کی بات کریں تو بہت زیادہ ینگسٹرز یہاں موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, کتنی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ امپلائمنٹ یہاں پر, ایسا نہیں ہے کہ امپلائمنٹ ہوتی ہی نہیں ہے, لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پہ امپلائمنٹ نہیں ہے, چلیں بھائی کہیں اور چلتے ہیں, یا پھر امپلائمنٹ ڈھونڈے تو گورنمنٹ جاب ہونا چاہیے. تو کیا آپ لوگوں کو, ینگسٹرز کو میسج دیں گے اور اپنے جو ایک آپ کی ریسرچ ہے اس سے سمجھائیں گے کہ ہمارے پاس امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے, امپلائمنٹ کے بہت زیادہ مواقع ہیں,
لیکن بس تھوڑا سا فرق اس بات کا ہے کہ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، صحیح جگہ صحیح پوائنٹ پہ تلاش کرنا ہے۔ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان کے موجودہ صورتحال ہے اس میں ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کا جو ایک عمل دخل ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان دونوں کے کمبینیشن سے تقریباً ہم 60 سے 65 ارب ڈالر تک ہم پاکستان جنریٹ کر سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ کی کہ ریمیٹنسز کی اور کیسے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں ہم فائنینس، تو ریمیٹنسز کے امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دفعہ کے بجٹ کے اندر بھی وزیر خزانہ صاحب نے جو ریمیٹنسز کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ 33 ارب ڈالر رکھا ہے، جو کہ ہمارا اس سال جو ہمارا کلوز ہوا ہے 27 ارب ڈالر پہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 6 ارب ڈالر کا اگر اس کے اندر ایکسیس انہوں نے ایک گیپ رکھا ہے کہ جی ہم اگلے سال ہم نے 33 ارب ڈالر کا ریمیٹنسز کمانا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اور جو ہمارے اور وہ امید بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ریمیٹنسز وغیرہ کو بڑھائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ریمیٹنسز وغیرہ کیسے بڑھیں گی؟ ریمیٹنسز بڑھیں گی ہماری یوتھ کی یوٹیلائزیشن سے، کہ ہماری یوتھ کی یوٹیلائزیشن کیسے ہے، کہاں پہ ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ود ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری۔ تو ہمارے اس ٹائم پہ گلوبلی ریسیشن کی وجہ سے اور ایک ہم ایسے صورتحال سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری ایک ڈاؤن فال پہ ہے، تو ہم اس کو اس نیگیٹو پوائنٹ کو ہم نیگیٹو سوچنے کے بجائے ہم اس کو پازیٹیو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے بھی اگر دیکھیں تو ہم اس یوتھ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے۔ اگر ہم ورک فورس کو یہاں سے ایکسپورٹ کر دیں اور مختلف ممالک کے اندر، تو ہمارے ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے بہت اچھا۔ دیکھیں یہ ورک فورس کے ایکسپورٹ ہماری سٹارٹ ہوتی 70s کے اندر، جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سٹارٹ کی تھی، جو گلف اسٹیٹس کے اندر انہوں نے ورک فورس ایکسپورٹ کی تھی۔ پھر وہ گریجولی یہ ورک فورس ہم بڑھانا ہم نے شروع کی، اور ہمارا جو لاسٹ ایئر جو ہمارا جو ورک فورس ایکسپورٹ ہوئی تھی تقریباً 8,30,000 کے قریب ہوئی تھی، جس کے اندر ٹوٹل گلف کنٹریز میں پورے آل اوور دا ورلڈ۔ اوکے، اچھا، اب تھوڑا سا میں اس چیز پہ فوکس آپ کا کرانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو بڑا نیگیٹو لیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان سے ورک فورس وغیرہ ایکسپورٹ ہو گئی، اتنے لاکھ بندے چلے گئے۔ دیکھیں ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو ہمارے 8,30,000 جو ہماری ورک فورس گئی ہے اس میں ہمارا تقریباً 85 to 90% جو ہماری ورک فورس گئی ہے وہ گلف اسٹیٹس کی طرف گئی ہے، جہاں پہ 2 سال 4 سال 5 سال لوگ کام کرنے کے بعد الٹیمیٹلی اپنے ملک کو واپس آتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے اپنے ملک۔ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے۔ تو وہ اب اس کے اندر جو ہماری موسٹلی جو ورک فورس گئی ہے وہ ہماری سیمی اسکل اور لیبر کلاس گئی ہے، 80% کے قریب ہماری لیبر کلاس اور اسکل اور سیمی اسکل گئی ہے، جو کہ ہمارا آج کل جو برین ڈرین کا کانسیپٹ چل رہا تھا اس کو بالکل ہی جو ہے اس کے جسٹ اپوزٹ ہے۔ اگر ہم یہ چیز دیکھیں، اگر ہم اپنے یوتھ کو ٹرین کر دیں یہیں پہ پاکستان کے اندر، ہم جتنی بھی ایک بہت اچھا، میں نے ایک بات کی تھی ایک فورم پہ، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ کی انڈسٹریز ہیں، جتنی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں یا جتنی بھی ایکسپورٹ کے، اس کے اگر ان کو آن بورڈ لیا جائے اور وہاں پہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو فری ٹریننگز دی جائیں، ہر مہینے ہر انڈسٹری اگر وہ 50 اور 100 لڑکے کو اگر ٹرین کر دے، ان کی ٹریننگ کر دے، ان کو یوٹیلائز کر دے، ایگزیکٹلی، تو وہ 2 4 3 مہینوں کی جو انٹرنشپ، وہ ادھر سے اگر انٹرنشپ پروگرام سے جو لڑکا بھی نکلے گا تو وہ ایلیجیبل ہوگا یا تو ہمارے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکے۔ ایک چیز واضح کیجیے گا، یہاں پر آپ نے جو ابھی اپنا کامنٹ دیا اس کے اندر آپ نے بتایا کہ 80% لوگ گئے جو اسکلز اور سیمی اسکلز تھے اور لیبر کلاس سے، تو کیا ان کا ریشو بنتا ہے کہ زیادہ تر اسکلڈ لوگ زیادہ جاتے ہیں یا سیمی اسکل جاتے ہیں یا لیبر کلاس کا زیادہ ہوتا ہے 100 آؤٹ آف اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیں اگر ہم لاسٹ ایئر کو دیکھیں 8,25,000 میں دیکھیں تو ہمارے تقریباً آلموسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 5.5 لاکھ کے قریب جو ورک فورس گئی ہے وہ لیبر اور ڈرائیورز گئی ہیں، جو کہ ان سکلز میں آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اگر یہ سوشل میڈیا پہ اور دوسرے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے بھی یہ ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ جی 1.5 سال میں 12 لاکھ لوگ باہر چلے گئے، تو ٹھیک ہے، 12 لاکھ 8 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ ہر سال جاتے رہے ہیں،
اور یہی لوگ اگر ہم پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو یہی لوگ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری اکانومی کے اندر اسٹیبلٹی بھی آتی تو ہے. اٹ مینس کہ اگر ابھی تو صرف جو ان اسکلڈ لوگ ہیں وہ اتنے گئے ہیں، اگر جی اسکلڈ اس کی کے بات علاوہ کریں تو پھر تو ہمارے پاس جی بہت اس کے پوٹینشیل علاوہ ہے. جو کنسٹرکشن فیلڈ میں گئے ہیں وہ ہمارے تقریباً 1.5 سے پونے 2 لاکھ ہمارا کنسٹرکشن فیلڈ میں گیا. تو ہماری جو میں آپ کو چیز بتاؤں 12 لاکھ جو آج کل ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ جی 12 لاکھ ورک فورس پاکستان سے باہر گیا پچھلے 18 مہینوں میں، اس میں تقریباً 10 لاکھ اور 20 ہزار کے قریب یہ ہماری سکل، سیمی سکل اور ان سکل ورک فورس گئی ہے، پروفیشنل نہیں گئے. ہماری جو پروفیشنل کیٹیگری گئی ہے وہ 70 to 75,000 ٹوٹل گئی ہے، جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ٹیچرز، سیلز ایگزیکٹو، جتنی بھی آپ کیٹیگریز 12-14 لیں جو پروفیشنل میں آتی ہیں تو وہ گئے. اب اس سینیریو کا اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری ورک فورس جو ہمارے پروفیشنل گئے ہیں یہ کم گئے ہیں. اگر ادھر یوٹیلائزیشن نہیں ہو پا رہی تو ہم ان کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے. رائٹ، ایز کمپیئر ٹو اگر نیبرنگ کنٹری سے دیکھا جائے تو ہماری جو یہ پروفیشنسی یا جو جی وہ بھی میں آپ کو پروفیشنلز ہیں وہ کم گئے ہیں. میں پرائے صاحب کی بات میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی فگرز ان کے پاس تھیں. کچھ اگر ہم اپنے آس پاس کے ممالک کا ایک جائزہ پیش کریں، کیونکہ سب سے بڑی کھپت جو ہماری مین پاور کی ہے وہ گلف اسٹیٹس میں ہی ہے. تو کوئی 2-3 سال میں نے بھی گزارے ہیں وہاں پہ گلف ممالک میں. اچھا، تو کام کرنے کے لیے یا گھومنے؟ نہیں، میں نے کچھ انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو 2-3 سال اس وجہ سے میرے وہاں گزرے. تو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہے، کمپیریزن میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو آپ بتا رہے ہیں تعداد، ایک تو وہ جو تعداد جانے والوں کی ہے، تو مگر وہاں سے واپس آنے والوں کی بھی ہے کہ اگر 8 لاکھ کے قریب لوگ گئے ہیں تو وہاں سے پھر 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے تو رینیو نہیں ہوتا تو آپ واپس بھی آتے ہیں. تو کچھ تعداد وہ بھی ہے. ایسے نہیں کہ 8 لاکھ گئے تو 8 لاکھ وہیں رہ گئے، پھر اس کے بعد مزید 8 لاکھ چلے گئے یا 4 لاکھ چلے گئے. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. دوسری ایک جو سب سے بڑی ڈپریسنگ جو بات ہے نا میرے لیے کم سے کم، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے سارے جو بڑی تعداد ہے وہ انسکلڈ بندوں کی ہے، اور وہ ڈرائیور اور لیبر طبقہ ہے. کیونکہ جو نیبرنگ کنٹری، چلے میں انڈیا کا نام لے دیتا ہوں، انڈیا نے بین کر دیا ہے کہ ان کے سے نان میٹرک جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب آپ یہ کریں کہ آپ کے 5 بندے مل کے جتنا کماتے ہیں، انڈیا کا ایک بندہ، صرف ایک آدمی اتنا کما لیتا ہے. وہ انسکلڈ بندے ایکسپورٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی کوئی اس طرح کی، اب یہ چیز ہمارے لیے سوچنے والی ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی اسٹریٹجی بنائیں. بنائیں. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب جب قطر گئے تھے، جب انہوں نے بات کی تھی تو اس وقت بھی یہ انیشیٹو لیا جا سکتا تھا. اب انسکلڈ اور اسکلڈ کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا، دیکھیں ہمیں جو پرابلم ہے بیسیکلی، میں یہ کہتا ہوں پرائے صاحب، آپ میرے سے، میں کوئی خدا نخواستہ کریٹیسائز نہیں کر رہا، ہم یہاں پرپوزلز پہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں بڑی حد تک اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس گیپ کو یہ کور کرتے ہیں، بڑا سپورٹ کرتے ہیں ہمیں یہ اوورسیز پاکستان کی ریمیٹنسز. اگر اس میں یہ انسکلڈ بندے جو ہیں ہمارے، یہی بیسیکلی وہ حوالہ اور ہنڈی کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. اور اسی کی وجہ سے اگر ان کو ہم پڑھا لکھا کے اور سمجھا کے بھیجیں کہ آپ اگر پراپر چینل سے بھیجو گے یہ پیسے، تو ان پیسوں سے آپ کا $1 سے $1.5 بلین میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں بڑھ جائے گا. یہ آپ کے ریمیٹنسز جو ہے مہینے کی پر منتھ آپ کی یہ بڑھ جائے گی، اضافہ ہو جائے گا، اور یہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گا. کس طرح ہم نے $1 بلین کے لیے اسٹرگل کی، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ہم نے آئی ایف کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، پیر جوڑ لیے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. اچھا ایک چیز آپ نے جو بات کی، ایک بات جو آپ نے کی، ایک چیز ہے جو مین پاور ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ایک چیز ہے میگریشن، جو بہت سارا آپ کا نوجوان طبقہ جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور یہاں کے جو ریسورسز ہیں ہمارے اس پہ ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے وہ مائگریٹ کر گیا ہے یہاں سے. تیسری چیز جو ہے کہ آپ گلف کو فوکس کرنے کے علاوہ بھی ریسنٹلی یورپ نے، بہت ساری یورپین کنٹریز نے ابھی دروازے کھولے ہیں جن کو یہ آپ کے نرسز، ڈاکٹرز، درزی اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. یو کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی تھی ابھی. تو اگر ان چیزوں کو فوکس کریں، بڑی اچھی سیلریز آفر کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ان کے تو حوالے ہنڈی کا مسئلہ ہی نہیں ہوا، تو ساری جو اگر ریمیٹنسز آئیں گی وہ تو لیگل چینل سے آئیں گی. تو ہمیں اس طرف بھی، اور یہ ایفرٹس آپ کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ مل کے کچھ، اگر ہم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، جبکہ آئی ایم ایف نے بھی کنڈیشن لگائی ہے کہ اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں اور اسٹیٹ بینک کے ریٹ میں یا انٹر بینک کے ریٹ میں 1.25% سے زیادہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کوئی فرق ہی نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیم ہونا چاہیے تاکہ یہ حوالہ ہنڈی کا مسئلہ ہی ختم ہو. تو اس میں آپ جیسے جو لوگ ہیں، عدنان صاحب جیسے لوگ ہیں، جو منی چینجرز ہیں، جو بینکنگ سیکٹر کے لوگ ہیں، یہ 3-4 سیکٹر کے لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل کے آ جائے گا سامنے. عدنان صاحب پلیز. جی میں اپنے بھائی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں گرے چینلز کا جو استعمال ہے وہ گلف سٹیٹ سے ہو رہا ہے، یورپین کنٹری سے ہو نہیں رہا.
ठीक है, वहाँ पे एक हो नहीं सिस्टम सकता। है, ठीक है ना, वहाँ पे एक सिस्टम ही अलग है। अब ग्रे चैनल्स का जो इस्तेमाल गल्फ स्टेट से हो रहा है वो पिछले साल में क्यों बढ़ा है? देखें, उसके अंदर हमारे अपने लोगों की भी उसके अंदर कमज़ोरी है। देखिए, सारा ब्लेम हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। जो भी, मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी एक्सपोर्ट की और रेमिटेंसेस की जो भी पॉलिसी बने, जो भी गवर्नमेंट आए, हम एज ए बिज़नेस कम्युनिटी उनके साथ खड़े होंगे। और ये माशी जितनी भी हमारे जो एक हल हैं इसके, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होने चाहिए। ये कि शॉर्ट टर्म नहीं कि आज एक गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट कहते जी पिछली गवर्नमेंट ख़राब थी। तो इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे होने चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात आपने की कि ये हवाला उंडी, तो हवाला उंडी बिल्कुल मैं बढ़ा है इस वजह से क्योंकि इसके अंदर हमारे अपने लोगों का भी कसूर है। हम लोगों ने थोड़े से ज्यादा पैसे के लिए थोड़े से ज्यादा जी एग्जैक्टली उसको भी अमाउंट के लिए उन्होंने वो भी किया है। और उसके अलावा जो हमारे इधर की जो कम्युनिटी है हमारे पाकिस्तानी, उन्होंने भी डॉलर को पार्क किया है, अपने पैसे को ये भी गलत था। ठीक है, ये भी गलत था। ये हम एज ए नेशन हमें सोचना पड़ेगा। और ये हम सबको, हम अब दिली तौर पे हमें पता है हमें कि हम लोगों ने क्या किया अपने मुल्क के साथ। जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुल्क की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने खुद को झांकना पड़ता है कि हमने खुद क्या किया है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक बात है, भाई ने बात की कि ये तो फिर यूरोपियन सबकी मुश्तरका ड्यूटी है कि अपने आप से स्टार्ट करें, एग्जैक्टली रिफॉर्म्स अपने आप से देखिए, स्टार्ट हम करें। बैठ के दूसरों के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन अपने लिए पहले हम अपने आप को देखना होगा कि हमने मुल्क के लिए क्या डिलीवर किया है। हमारा काम है कि हम अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो भी चीज़ है हम करें, मुल्क के लिए, रियासत के लिए करें। उसके बाद हम सारा चीज़ हम छोड़ दें कि रियासत का फैसला और सब कुछ वो क्या होता है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस टाइम पे वर्कफोर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट निकली है। वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है कि जो गल्फ स्टेट्स के अंदर, तो गल्फ स्टेट्स के अंदर ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट है वो अनस्किल्ड, स्किल्स और सेमी स्किल्स की ही है। अब जितने हमारी जो सैलरी पैटर्न्स हैं हमारे जो प्रोफेशनल लोगों की है, वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़, जापान, कोरिया, इस साइड पे हमारे सैलरी पैटर्न बहुत अच्छे हैं। इवन कि आप ये देखें कि अनस्किल्ड जो वर्क फोर्स है उसकी सैलरी जापान के अंदर इस टाइम पे $2000 है, जो कि अगर हम 5 लोग, जैसे भाई ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि 5 लोग अगर गल्फ के अंदर काम कर रहे हैं, वो इक्विवेलेंट होगा आपका एक बंदा जो जापान के अंदर या यूरोप के अंदर काम कर रहा होगा। इन्होंने अच्छी एग्जांपल दी कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उसने विदाउट मैट्रिक या विदाउट एक बेसिक एजुकेशन उन्होंने एजुकेशन का भी बैन किया है। और उसके साथ उन्होंने क्या है, एक आप इंटरनेशनल लैंग्वेज भी सीखें। जितने भी आपके जो आपके डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो आपके एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी सीखें। देखें, आपका यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो वर्कफोर्स एक्सपोर्ट हो रही है उनका बेस ही यही है। वो कहते हैं हमारी आप लोकल लैंग्वेज की आप वो ट्रेनिंग करके उसको पास करके आएंगे तो आप हमारे मुल्क का हिस्सा बन सकते हैं, उसके बगैर नहीं बन सकते। जापान के अंदर उन्होंने N5 एक कैटेगरी रखी है जो कि 3 महीने का कोर्स है। तो अगर हमारी यूथ, हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को फोकस करे कि हम हर शहर के अंदर हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट बना दें या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे वोकेशनल सेंटर्स बना दें। देखिए, बड़े 2-3 शहरों के अंदर बनाने से नहीं होगा, मुख्तलिफ छोटे शहरों से में बनाएं और हमारी एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लें, ट्रांसपेरेंसी रखें। और मैं बता दूं, जो हमारी यूथ है वो रूरल एरियाज में ज्यादा फोकस्ड होती है। एग्जैक्टली, देखिए सबसे बड़ी बहुत ही जबरदस्त डायमंड जेम्स पड़े हैं हमारे। सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। जब तक इस पूरे प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, सारी चीज़ें हमारे एसोसिएशन को, जो हमारी प्राइवेट एसोसिएशन, उनको ऑन बोर्ड प्रॉपरली नहीं लिया जाएगा, सबको हक नहीं अदा किया जाएगा। देखें, ये हमारे सेक्टर्स खराब होंगे। यूरोप के अंदर 15 लाख वर्क फोर्स की हर साल, इससे बेहतर है कि कोई और भेजे। हम पाकिस्तान एज पाकिस्तानी हमें इस पे काम करना होगा। मैं सईद साहब से पूछना चाहूँगी, सईद साहब, LSM एंड SMEs पे काम करने की ज़रूरत है। अगर यही थोड़ा सा हम देखें कि हमारा बिजनेस जनरेट हो जाए, वर्क फोर्स के साथ साथ हम अगर थोड़ा अपना अच्छा अमाउंट एक्सपोर्ट्स के ज़रिए जनरेट कर लें, तो ये कैसे आप देखते हैं? क्योंकि ख़ासकर हमारे जो यूथ है, हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो आप अपने लिए अपना करियर को, अगर करियर ओरिएंटेड है तो अपना करियर बना सके। क्या समझते हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसके लिए थोड़ी सी बेस बनानी पड़ेगी आपको। हमारा जो नौजवान है ना, उसके जहनों में ये बात बिठा दी गई है, या एक माहौल है, उस माहौल से उसके जहन में ये बात बैठ गई है कि शायद सरकार जो है ना वो मुलाजमत देती है, हुकूमत का काम है मुलाजमत फराम करना। उसको अपने जहन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि मुलाजमत देना हुकूमत का काम नहीं है। मुलाजमत इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना या एक ऐसे हालात पैदा करना हुकूमत का काम ज़रूर है, और मुलाजमत जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ही मिलेगी आपको।
اب آپ جو ہے میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکسپورٹ تو اب اتنی آسان ہو گئی ہے جب سے کمیونیکیشن اتنی ایڈوانس ہوئی ہے نا. پہلے تو آپ نے ہمارا زمانہ شاید نہیں دیکھا, آپ خود بھی بہت چھوٹی ہیں ابھی تو, کہ ایک زمانے میں ٹیلیکس اور جو کمیونیکیشن ہوتا تھا کہ ٹیلی گراف, آپ یہ جو ہوتا تھا لائنیں لگتی تھی جا کے شام کو کمیونیکیشن, آپ دن بھر کی ایکٹیویٹیز آپ کو کمیونیکیٹ کرنی تھی کسی ملک میں تو 2-2 4-4 گھنٹے آپ کو لگتے تھے ایک میسج 2 لائن کا دینے کے لیے باہر. اور ایک لیٹر آپ کا جاتا تھا کہ جی میں نے یہ پروڈکٹ بیچنی ہے, تو وہ لیٹر آپ دیتے تھے تو 2-2 مہینے بعد اس کا جواب آتا تھا. اب یہاں 2 سیکنڈ نہیں لگتا, آپ کوئی چیز یہ کرتے ہیں یہاں پہ اپنے فون پہ آپ نے ٹائپ کیا اور ایک میسج بھیجا اور 2 سیکنڈ میں جواب آ گیا. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس اور کے لیے کوریئر سروسز موجود ہیں. اب آپ $2 سے لے کے $5 کی بھی کوئی چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان مائی اوپینین. تو آپ نوجوانوں کا گروپ بنائیں. دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے. میں اس میں اپنا ایک اوپینین رکھتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں آپ کا آج بھی 70 لاکھ بچہ ایسا ہے. آئی ہوپ کہ ہمارا آج کا پروگرام ینگسٹرز کے لیے اور جو خاص کر وہ لوگ جو نیو بزنس میں یہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں چاہتے کہ ہیں میں ان کے لیے بہتر ہوگا. اس کا بینیفٹ لوں اس فورم کا, اور کوشش کروں زیادہ سے زیادہ کمیونیکیٹ کرنے کی اپنے نوجوانوں اور یوتھ کے لیے خاص طور پہ. آپ نے کویشچن بھی ایسے ہی ریز کیے اتفاق سے. تو ہمارا آج بھی اس صوبے میں تعداد ایکچوئل نہیں کھولنا چاہتا, مگر لاکھوں کی تعداد میں بچے ایسے ہیں جو آج بھی اسکول نہیں جاتے. ہم سب سے پہلے ان بچوں کو اسکول تک لائیں, ان کو پڑھائیں. آپ نے رورل ایریا کی بات کی تھی, ان بچوں کو اسکول لائیں, گھوسٹ اسکول جو ہیں ان کو ختم کریں, ٹیچرز اچھے میرٹ کے اوپر لائیں, ان کو پڑھائیں لکھائیں, قابل بنائیں. جب تک آپ قابلیت ان کے اندر صلاحیت پیدا نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ ایک چپڑاسی اور ایک سپاہی اور ایک اس لیول سے آگے نہیں جا سکیں گے. ہمیشہ والدین اگر کوئی موٹر سائیکل چلانے والا ہے تو اپنی اولاد کے لیے وہ گاڑی کے خواب دیکھتا ہے, کوارٹر میں رہنے والا فلیٹ کے خواب دیکھتا ہے, اور فلیٹ میں رہنے والا اپنی بچوں کے لیے بنگلے کے خواب دیکھتا ہے. مگر والدین کب تک خواب پہ چلیں گے؟ تو آپ بچے کو پڑھا لیں لکھا لیں. جب پڑھائی لکھائی سے 2-2-4 نہیں سکھاتی, اس کو شعور دیتی ہے بیسیکلی. جب آپ نے اپنے نوجوان کو شعور دے دیا, اس کو تعلیم آ گئی. جو قومیں ترقی کری ہے نا, دیکھیں نا جاپان کی مثال دی ہم نے کہ جی جاپان پاکستان سے کچھ پہلے ایٹم بم کھایا اس نے. جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تباہ ہو گیا. تباہ ہونے کے بعد ان کی ترقی میں اور پاکستان کی وجود میں آنے میں کتنے سالوں کا گیپ ہے؟ 2-4-5 سالوں کا ہی گیپ ہے نا. تو آج دنیا کی 7 معاشی جو طاقتیں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہم کیوں پیچھے کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ صلاحیتیں وہ دماغ نہیں ہے؟ زیادہ ہے ہمارے پاس, There is a زیادہ will, پوٹینشیل ہے. there is a will, there is a way. بس انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس چیز کو تعلیم کو فوکس کریں گے, اپنے نوجوانوں کو تعلیم پر لے آئیں گے, ٹریک پر لے آئیں گے, تو ہمارا یہی نوجوان ہمارے لیے کارآمد ہوگا. اس کو ہم تعلیم دے کے, شعور دے کے, ان کے گروپس بنائیں. ان کے گروپس بنا کے میں کہتا ہوں یونیورسٹیز میں ایسے کورسز ہونی چاہیے, ایسی ڈگریز ہونی چاہیے ایکسپورٹس کے اوپر. نوجوانوں کے گروپ بنائیں, گروپ بنا کے ان کو کہ یہ گلاس کیسے ایکسپورٹ ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں ایک ایگزیبیشن میں گیا تو مجھے بچوں نے وہ اسٹیپلر کے پن نہیں ہوتے, اس کی کوئی مشین انہوں نے بنائی تھی. وہ بڑے فخری انداز میں مجھے دکھا رہے ہیں, سر دیکھیں ہم نے یہ مشین بنائی ہے, پروڈیوس کی ہے. اب میں نے ان کو ایک بات کی, میں نے کہا بیٹا شاباش, آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ نے یہ مشین پروڈیوس کر لی یہاں پہ, سب نے یہی بنائی ہے. سر ہم نے بالکل لوکل اپنے اس سے بنائی ہے, کوئی اس میں باہر کی ہم نے کوئی چیز یوز نہیں کری. میں نے کہا آپ نے کام تو بہت اچھا کیا, اس کی لاگت کیا آ رہی ہے؟ اب سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے بچے کہ اس کی لاگت کیا آ رہی ہے. تو خیر انہوں نے کیلکولیٹ بتایا. میں نے کہا آپ نے مارکیٹ میں پتا کیا اس کی کیا لاگت آ رہی ہے؟ آپ اس کو $5 کا جو بیچ رہے ہو, یہ مارکیٹ میں تو $2 کا ہے. تو آپ کے یہ سارے ایفرٹس جو تھے یہ ضائع ہو گئے. تو آپ کو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جو چیز آپ پروڈیوس کر رہے ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس کیا ہے. آپ کمپیٹیٹو بھی رہیں کمپیٹیٹو نا, ہونا چاہیے آپ کو ریجن میں اپنے ملک کے اندر لوکل بھی انٹرنیشنل بھی کمپیٹیٹو ہونا آپ چاہیے. نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا ہے, آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے, تو آپ کی جو اس کی لاگت آ رہی ہے جس پرائس میں وہ بک رہا ہے تو اس پرائس کے اندر رہتے ہیں. آپ کو کمانا بھی ہے, اس میں پروفٹ بھی رکھنا ہے اور کرنا. تو بچوں کے گروپس بنے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. ٹیکسٹائل میں بے شمار خواتین ہماری ایسی ہیں جو انٹرپرینورشپ کر رہی ہیں, وہ لیڈیز سوٹس بنا کے 2-2 4-4 10-10 سوٹ ایکسپورٹ کر رہی ہیں, مگر انفارچونیٹلی وہ لیگل چینل سے نہیں ہو رہے ہیں. جی اس میں بھی یہ حوالے کے پیسے اور انڈی کے پیسے چل رہے ہیں. تو اس سے لاکھوں کروڑوں ڈالر آپ کے پاس آ سکتے ہیں. تو اس کا کوئی پراپر چینل بن جائے, کوئی گائیڈنس بن جائے, کوئی پالیسی بن جائے اس طرح کی. یہ وہ سب اندر کی چیزیں ہیں جو میں آج کھول کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ کے بڑی تعداد میں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں, ان کی خواتینوں پاکستانی ڈریسز پہننا پسند کرتی ہیں. بہت سارے مرد ایسے ہیں شلوار قمیض پہننا پسند کرتے ہیں. تھرو سوشل میڈیا وہ آرڈر دیتے ہیں, اپنا آرڈر پٹ کرتے ہیں, یہاں سے وہ کنسائنمنٹ ڈیلیور یہاں ہو سے جاتا چلے ہے, جاتے ہیں, وہ کسی اور شکل میں ان کو پیسے پاکستانی روپیز میں یہاں مل جاتے ہیں, اور اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, اس کوئی کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, ڈاکیومنٹیشن کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. رائٹ. تو سسٹم میں آنا ضروری ہے, ڈاکیومنٹیشن ضروری ہے. عدنان صاحب, ینگسٹرز بڑے انوسنٹ ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کیسے کمپیٹیٹو بننا ہے, کیسے اپنی چیز کو مارکیٹ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یوتھ کو صحیح ٹریک پہ لگانے کے لیے؟ سپوز اگر ایک فریش گریجویٹ
بچہ ہے یا بچی ہے اس کو اپنا کریئر بنانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اوورسیز امپلائمنٹ میں جائے, تو اسے کیا کرنا چاہیے اور کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان میں یہ انہیں انیشیٹو, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی بھی یوتھ ہے جو ہماری گریجویشن کر کے یا انٹرمیڈیٹ کر کے یا ماسٹرز کر کے یونیورسٹی کالجز سے نکلتی ہے, تو ہماری ایسوسیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے, ابھی ایک پلان کیا ہے کہ ہم مختلف یونیورسٹیز میں اپنے سیمینارز ارینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جو ہمارے پورے پاکستان میں سیمینارز ہوں گے, جس میں ہم اویئرنیس پیدا کریں گے کہ جو ہمارے یوتھ ہے جو کہ اگر تو وہ یہاں پہ اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. جیسے دیکھیں آئی ٹی پروفیشنل ہے, تقریباً 25,000 کے قریب پاکستان میں ہر سال گریجویشن کر کے نکلتے ہیں آئی ٹی کے اندر, لیکن ان کی یوٹیلائزیشن تقریباً 15,000 ہے, باقی 10,000 جو آئی ٹی پروفیشنل ہیں وہ انڈر سیلری کام کر رہے ہیں. تو ان جیسے لوگوں کو جو ہمارے یوتھ ہے ان کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم نے ان کو پلیٹ فارم دینا ہے. پلیٹ فارم دینے کے لیے ہم نے یہی پلان آؤٹ کیا کہ ہم اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہماری بیٹھے گی, ہم ان کے ساتھ مل کے ہم پورا ایک سسٹم بنائیں گے, جس سسٹم کے تحت ہم یونیورسٹیز کو وزٹ کر کے ان کو ایک اویئرنیس دیں گے کہ جی یہ ہماری بیورو ہے, یہ ہمارے ایسوسیشن ہے, یہ ہمارے آپ کا آفیسز ہیں 7 سے 8 شہروں کے اندر پاکستان کے اندر, اور یہ ہماری ایک ایسوسیشن ہے. اس کے تھرو آپ پاکستان سے باہر گلف اسٹیٹس یا یورپین کنٹریز میں ایزیلی امپلائمنٹ پہ جا سکتے ہیں. تھوڑا سا ڈاکیومنٹس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ انہیں کیا کیا چیزیں کرنا پڑتی ہیں, کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایجنٹس کے تھرو کافی بیوقوف بن جاتے ہیں, جیسے کہ ہم نے لاسٹ ہیومن اسمگلنگ کے حوالے سے دیکھا تھا. یہ دیکھیں یہ چیز بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ جو ہیومن اسمگلنگ ہے یہ اس کے اندر ایجنٹ مافیا کا بہت زیادہ رول ہے. ہماری جو ایسوسیشن ہے, ابھی جو یونان کشتی واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ہماری میٹنگز بھی ہو چکی ہیں کہ ہم نے اس کا روک تھام کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کس لیول تک ہم جا سکتے ہیں. اس کے اندر ہم یہ ہے کہ جو اس کے واقعے کے بعد ہم نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ یہ چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ ہمارے جو یورپین کنٹریز اور جو ہمارے کوریا اور جاپان کی کنٹریز ہیں, یہاں پہ 18 سے 20 لاکھ جو ورک فورس کی ہر سال جو ریکوائرمنٹ ہے ورلڈ وائڈ ان کو چاہیے. اس کے اندر ہماری وزارت خارجہ اور ہماری HR&D منسٹری اگر پراپرلی اس چیز کو ٹیک اپ کرے تو ہم 4 سے 5 لاکھ ورک فورس یوتھ کی جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیگلی. اس سے کیا ہمارا دیکھیں لیگل جو چینل ہوتا ہے وہ اس کا ٹائم فریم 6 سے 7 مہینے کا ہوتا ہے یورپین کنٹریز میں بھیجنے کے لیے, اور یہ جو ایجنٹ مافیا اور یہ جو اس طرح کے انلیگل جاتے ہیں ان کا 15 سے 20 دن اور 1 مہینے کے اندر پروسیس ہوتا ہے. دیکھیں اس کو منیمائز تو کیا جا سکتا ہے, وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں جو فارمولاز کے ذریعے ان کو منیمائز کرنے کا جو مین چیز ہے وہ ہے اویئرنیس پیدا کرنا ہمارے یوتھ کے اندر, ڈفرینٹ پروگرامز کرنا تھرو میڈیا کمپین, اور ہمارے ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ ممکن ہوگا. اب میں یوتھ کو تو سب سے پہلے یہ میسج دوں گا کہ دیکھیں آپ جو بھی ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اپنا جس